अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियाजी के सवालात समझते हुए जैसे ही मुझे आयजा का हाथ अपने वजूद पर रेंगता हुआ महसूस हुआ तो मेरे बदन में जैसे करंट सा दौड़ गया और मैं एकदम से चौंक कर बोला, आयजा ये तुम क्या कर रही हो? चौंका मैं इसलिए था क्योंकि वो कोई बच्ची तो नहीं थी जो मैं उसके इस तरह के टच करने पर परेशान ना होता। वो एक 18 साल जवान और इंतहा की खूबसूरत लड़की थी और मैं भी 21 बरस का भरपूर और जवान मर्द था। इसलिए उसके अचानक यूं छू लेने पर मैं फौरन चौंक कर पीछे हट गया था, जबकि मेरे इस रद्द अमल पर आयजा के चेहरे पर एक गहरी और पुरस्रार सी मुस्कुराहट उभर आई थी। वो फौरन बोली, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने अरसलान जो तुम इतने परेशान हो गए हो? वो हंसते हुए बड़ी नरमी से मेरी तरफ देखती हुई ये अल्फाज कह रही थी, जबकि मैं बड़ी हैरत से उसका चेहरा तकने लगा था। ये तो बहुत ही बेबाकी की बात है। तुम मुझे इस अंदाज से छुओ और फिर ऐसे ज़ाहिर करो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, और एक बात यह भी है कि तुम मुझे बार बार अरसलान बोलकर क्यों पुकारती हो? मैं तुमसे बड़ा हूं, मुझे भाई कहा करो। ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे आयजा का इस तरह नाम लेकर मुखातिब करना सख्त नागवार गुजरता है, और जिस माहौल में मेरी परवरिश हुई थी वहां ये बात इंतहाई नापसंदीदा समझी जाती थी। हमारे गांव में बहनें कभी भाइयों को नाम से नहीं पुकारती थी, खा भाई बड़े हों या छोटे, और मर्द औरत में आपस में फासला कायम रखते हैं। मेरी अपनी बहन भी कभी इस तरह मेरे करीब बैठकर बात नहीं करती थी जैसे आयजा आज बेड पर मेरे बिल्कुल पहलू में बैठी थी। और आज तो उसके लम्स के अंदाज ने मुझे बेहद परेशान कर दिया था। मैं दोबारा अपने काम में मशगूल हुआ ही था, अचानक मुझे अपने पैरों पर उसकी उंगलियों के सिरकते हुए लम्स का एहसास हुआ। पहले पहल मैंने सोचा शायद ये अनजाने में हुआ है, इसलिए मैंने नजरअंदाज किया और कदरे फासले पर होकर बैठ गया। मेरा ध्यान किताबों में था क्योंकि वो मुझे अपने कमरे में पढ़ाई में मदद के लिए बुलाकर लाई थी। मैंने उससे पूछा, तुझे किस मौजू में मदद चाहिए? उसने रियाजी का एक सवाल कापी से फाड़कर मेरे सामने रख दिया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुझे देखने लगी, जबकि मैं उस सवाल को गौर से देखने लगा जो इंतहाई आसान था। और मैं सोच रहा था, भला आयजा को इस मामूली से सवाल में क्या दुश्वारी पेश आ गई कि इसी दौरान दोबारा मुझे अचानक से अपनी कमर पर उसके नर्म हाथ का लम्स महसूस हुआ। इस बार मैंने उसे नजरअंदाज ना किया, गुस्से से उसे घूरा। क्या हो गया है आयजा? होश में तो हो तुम? ये कैसी हरकत है? वो हंसते हुए बोली, मैंने क्या कर दिया है? अब की बार मैंने उसे मजीद सख्त नजरों से देखा और कहा, यूं मेरे सामने जानबूझकर बच्ची ना बनो, साफ साफ बताओ तुम आखिर चाहती क्या हो? मेरी बात सुनकर वो मेरे और करीब सिरक आई और धीमी आवाज में बोली, सच सच बताऊं कि क्या चाहती हूं मैं? ये बोलते हुए उसकी आंखों में एक ऐसी चमक उभर आई थी कि पल भर के लिए मैं उसे देखता ही रह गया। फिर मैंने गुस्से से कहा, हाँ बताओ, ये सब क्या है? वो हंसते हुए बोली, इतने मासूम तो नहीं हैं आप कि समझ ना सके कि मैं क्या चाहती हूँ। क्या आपको नजर नहीं आता कि मेरे दिल में आपके लिए किस कदर गहरे जज्बात हैं? ये सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैं उसे गुस्से से देखते हुए एकदम आग बगोला बन गया। अगर वो मेरी फुप्पो की बेटी ना होती तो मैं अब तक उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा रसीद कर चुका होता। मेरे चेहरे की सुर्खी देखकर वो कहने लगी, आप गुस्सा करते हुए तो और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं, खास तौर पर इस वक्त जब मैं आपके करीब आती हूँ और आप मुझसे दूर होते हुए गुस्से में आते हैं। आपके चेहरे पर एक अलग ही रंग छा जाता है। वो दोनों हाथ अपने चेहरे के गिर्द प्याला बनाते हुए बड़े गौर से मुझे देख रही थी और मेरे तन बदन में एकदम ही आग लग गई। मैंने किताबें बंद की और खड़ा हो गया। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उसका हशर ही बिगाड़ दूं, लेकिन मैं आयजा के साथ कभी भी कोई बदतमीजी नहीं कर सकता था। मैं उसकी बहुत इज्जत करता था, खास तौर पर इसलिए कि वो मेरी बेवा फुप्पो की बेटी थी। आयजा ने अपने बाप के दुनिया से जाने के बाद अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात देखी थी, और इन तमाम मुश्किलात के बावजूद
اپنی ماں کا بھی بھرپور ساتھ دیا تھا، اس لیے میں نے اپنے غصے پر کافی حد تک قابو پایا اور بڑے تحمل سے اسے کہا کہ تمہارے کہنے پر میں یہاں آ کر بیٹھ گیا تھا تاکہ ساتھ مل کر کچھ پڑھائی کر سکیں۔ تمہیں جو بھی مسائل درپیش ہیں میں انہیں حل کر سکوں، لیکن لگتا ہے کہ تمہارا تو پڑھنے کا موڈ ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنی کتابیں سمیٹ کر کھڑا ہونا چاہا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرا گریبان پکڑتے ہوئے میرے انتہائی قریب آ گئی۔ کہاں جا رہے ہیں ارسلان؟ ابھی تو پڑھائی شروع بھی نہیں ہوئی۔ آپ تو میرے مسائل حل کرنے آئے تھے، لیکن اتنی جلدی ہار مان کر جا رہے ہیں؟ ابھی تو میں نے آپ کو اپنا مسئلہ بتایا ہی نہیں۔ وہ بالکل بے باکی سے میرے قریب آ کر یہ کہہ رہی تھی اور میں اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ میں نے کہا، اگر تم نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی تو میں پھپھو کو تمہاری شکایت لگا دوں گا اور کہوں گا کہ وہ جلد سے جلد تمہاری شادی کر دیں۔ شہر کی ہوا نے تم پر بہت برا اثر ڈالا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسی اور کہنے لگی، شادی تو مجھے کرنی ہے، لیکن ابھی اس میں بہت سال باقی ہیں۔ اماں کہتی ہیں پہلے ماسٹرز کرو، پھر نوکری کر کے اپنا مستقبل بناؤ، پھر تمہاری شادی ہوگی۔ لیکن میں اتنا وقت انتظار نہیں کر سکتی۔ یہ دل اس قدر بے قرار ہے کہ میرے سمجھانے پر بھی نہیں سنتا۔ میرا دل چاہتا ہے میں دل کھول کر آپ کے سامنے اپنے جذبات بیان کر دوں۔ پھر اس نے میرا ہاتھ اپنے دل کے قریب رکھا، کہنے لگی، میری دھڑکن کو محسوس کرو۔ کیا تمہیں میری دھڑکن سنائی نہیں دیتی؟ رات کی اس تنہائی میں میرا دل مسلسل تمہارا نام پکار رہا تھا ارسلان۔ پتہ ہے جب سے تمہیں دیکھا ہے میں کس قدر بے چین اور بے قرار ہوں۔ کوئی بھی ایسی رات نہیں گزری جب تمہارا تصور مجھے ستاتا ہوا نہ گزرا ہو۔ میں بھی جوان ہوں اور تم بھی۔ آخر کب تک ہم ایک دوسرے سے یوں دور دور رہنا پڑے گا؟ میں تمہیں پسند کرتی ہوں اور اتنا طویل عرصہ تمہارا انتظار نہیں کر سکتی۔ میری اس بے چینی اور بے قراری کے پیچھے بہت خاص وجہ ہے، میں تمہیں بتا تو نہیں سکتی، البتہ اتنا ضرور چاہتی ہوں کہ تم میری تنہائی کو مٹا دو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے لبوں پر اپنی انگلی پھیری اور میں اور بھی زیادہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ پھر بڑی تیزی سے میں اس کے کمرے سے باہر نکل گیا اور اپنے بیڈ روم میں پہنچ گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ ویسے تو میں ایک لمبا چوڑا جوان مرد تھا، لیکن اس طرح میری زندگی میں کبھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ کوئی لڑکی میرے اتنے قریب آ کر اتنی بے باکی سے اپنے جذبات کا اظہار کرے۔ میں نے تو کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی لڑکی اتنی بے شرم ہو سکتی ہے کہ اپنے منہ سے اپنے جذبات بیان کرے، اپنی شادی کی بات کرے یا کسی لڑکے کی قربت اختیار کرنے کی خواہش کرے۔ کیونکہ میں تو جس ماحول میں پلا بڑا تھا وہاں لڑکیاں کسی غیر مرد کے سامنے اپنا پلو اٹھاتے ہوئے بھی 100 بار سوچتی ہیں، اور عائزہ تو اپنی عزت کو خود میرے سامنے پیش کر رہی تھی۔ میرے قدموں میں میرا چہرہ بالکل سرخ پڑ چکا تھا اور میری رگیں تن گئی تھیں۔ عائزہ کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ بستر پر اپنی کتابیں پھینک کر میں گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ میرا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا اور ساتھ ہی مجھے غصہ بھی چڑھا ہوا تھا۔ عائزہ بھلا اتنی بے باک کیسے ہو سکتی ہے؟ بھلے ہی اس کی پرورش شہر میں ہوئی تھی، لیکن خون تو اس کی رگوں میں ہمارے خاندان کا ہی تھا۔ اسے بھی ہمارے گاؤں کی لڑکیوں کی طرح شرم و حیا والی ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تو انتہائی ماڈرن اور آزاد خیال ہو گئی تھی۔ اور جس انداز میں اس نے مجھے چھوا تھا، میرے تن بدن میں ایک دم آگ لگ گئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ جا کر پھپھو سے اس کی شکایت کر دوں یا پھر یہ گھر چھوڑ کر کہیں نکل جاؤں، لیکن پھر میں یہ سوچ کر رک گیا کہ کیا کہوں گا پھپھو کو کہ میں اتنی رات کو اس کے کمرے میں کیوں گیا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ مجھے کس طرح زبردستی کھینچ کر لے گئی تھی پڑھائی میں مدد کے بہانے، اور اس نے مجھے زبردستی اپنے پاس بٹھایا تھا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر عائزہ انکار کر دیتی کہ اس نے ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کیا تو میرے پاس کیا ثبوت تھا کہ میں پھپھو کے سامنے ان کی ہی بیٹی کو غلط کردار کی کہہ دوں۔
یہی سوچتے ہوئے میں واپس بستر پر بیٹھ گیا۔ پھر ایک لمحے میں ہی جب دوبارہ میرے ذہن میں آئزہ کی بے باکی اور اس کی گستاخی کا تصور جاگا تو میرا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ظاہر سی بات تھی، میں بھی ایک جوان مرد تھا اور وہ ایک عورت ہو کر مجھے اپنی قربت سے پگھلا رہی تھی، اور میں بھلا مرد ہو کر آخر کب تک خود کو روک سکتا تھا؟ میں لاکھ پارسا سہی، لاکھ با کردار سہی، لیکن مجھ پر بھی کبھی کبھی شیطان سوار ہو جاتا تھا، اور یہ بھی ایک ایسا ہی لمحہ تھا جب شیطان نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ خود سے میرے پاس یا آگے پیچھے گھوم رہی ہے تو میں کیوں پیچھے ہٹ رہا ہوں؟ اگر واقعی وہ میرے لیے جذبات رکھتی ہے تو میں ہاتھ بڑھا کر اسے حاصل کیوں نہیں کر لیتا؟ میں کسی ناجائز رشتے کے بارے میں نہیں بلکہ ایک جائز تعلق کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن میرا اور عائزہ کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ وہ شہر کی پڑھی لکھی لڑکی تھی اور میں ٹھہرا ایک گاؤں والا۔ بھلے ہی میں شہر میں ڈگری حاصل کر لیتا، لیکن واپس مجھے اپنے گاؤں میں ہی آنا تھا، اپنی زمینیں سنبھالنی تھی، اور وہ نہ تو میرے ساتھ گاؤں جا سکتی تھی نہ ہی وہاں ایڈجسٹ ہو سکتی تھی۔ اس لیے اس کا خیال بھی ذہن میں لانا میرے لیے ناممکن تھا۔ اور رہی بات میری اماں کی، تو وہ میری پھپھو سے شدید نفرت کرتی تھیں۔ وہ کبھی عائزہ کو بہو کے طور پر قبول نہ کرتے۔ ایسے میں شادی کے بارے میں سوچنا سراسر بے وقوفی تھی۔ ویسے بھی ہمارے خاندان، ہمارے درمیان کوئی پیار محبت کی باتیں نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی میں نے کبھی اس حوالے سے کچھ سوچا تھا۔ میں نے بس کچھ سال پھپھو کے گھر گزار کر اپنی ڈگری پوری کرنا چاہتا تھا، لیکن عائزہ نے اچانک ہی ایسی حرکتیں شروع کی تھیں کہ میں دم بخود رہ گیا تھا۔ جب پہلی بار میں گاؤں سے شہر آیا تھا تب عائزہ بالکل بھی ایسی نہیں تھی۔ وہ مجھ سے خود ہی ایک فاصلے پر رہتی تھی، نہ زیادہ بات کرتی تھی، نہ ہی میرے کمرے میں قدم رکھتی تھی، بلکہ ہر وقت پھپھو کے پاس ہی رہتی اور ان کی خدمت کرتی رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ اس نے کم عمری سے ہی اپنی ماں کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا، لیکن دھیرے دھیرے نہ صرف اس کی مجھ سے دوستی ہو گئی بلکہ اس نے مجھے اپنے اصل رنگ دکھانا شروع کر دیے تھے، وہ جو مجھے سیدھی سادھی اور معصوم سی لگتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے پتا چلا کہ وہ انتہائی آزاد خیال لڑکی ہے۔ سر پر باپ کا سایہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے خود بخود کھلی آزادی مل گئی تھی۔ وہ سارے زمانے میں اکیلی گھومتی پھرتی تھی، کالج جاتی تھی، اور گھر کے سارے کام کاج بھی خود ہی کر لیا کرتی تھی، جبکہ میری پھپھو ایک کمپنی میں نوکری کر کے گزارا کر رہی تھی۔ میرے پھپھا کے انتقال کے بعد میرے ابا نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ بیوہ پھپھو کو دوبارہ اپنے پاس گاؤں بلا کر رکھ لیں، لیکن عائزہ اس بات کے لیے راضی نہیں ہوئی تھی۔ اسے اپنی شہری زندگی بہت عزیز تھی، اس لیے اس نے اپنی ماں کو بھی گاؤں آنے نہیں دیا۔ اس بات پر میرے ابا اور اماں پھپھو سے کافی ناراض ہوئے تھے، لیکن پھر عائزہ کی ضد کے آگے سب خاموش ہو گئے تھے، اور اب وہی عائزہ میرے آگے پیچھے بھنورے کی طرح منڈلا رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کبھی گاؤں چھوڑ کر شہر میں نہیں رہ سکتا۔ مجھے شہر آئے 6 مہینے ہو چکے، لیکن مجھ پر اب تک شہری زندگی کا رنگ نہیں چڑھا تھا۔ میری پرورش جس ماحول میں ہوئی تھی وہی ماحول مجھے عزیز تھا۔ شہر کی رنگ برنگی دنیا میں اب تک قبول نہیں کر سکا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ عائزہ کا رویہ بھی مجھے بہت نامناسب لگ رہا تھا۔ میں بار بار یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ایک لڑکی ہو کر اتنی منمانی کیسے کر سکتی ہے، اور یہی سوچتے سوچتے میں بستر پر لیٹ گیا، کروٹیں بدلنے لگا، لیکن بار بار عائزہ کی خوبصورتی اور اس کی جوانی میرے ذہن پر چھانے لگی تھی۔ میں ساری رات اس کے بارے میں سوچتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر میں نے اپنے دماغ سے اس کا خیال جھٹکا اور سوچا کہ میں اسے سختی سے تاکید کروں گا کہ وہ دوبارہ اس طرح میرے قریب نہ آئے، اور نہ ہی اس کے کمرے میں جاؤں گا۔ میں خود کو اس سے دور رکھنا چاہتا تھا تاکہ مستقبل میں کوئی مصیبت میرے سر پر نہ آئے، کیونکہ میرے گھر والے کبھی بھی ایک شہری لڑکی کو اپنی بہو بنانے کے لیے راضی نہیں ہو سکتے تھے۔
اور نہ ہی آئزہ گاؤں جا کر بس سکتی تھی، اس لیے مجھے آئزہ سے اپنے راستے الگ رکھنے تھے۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ اپنے ارادوں کو مضبوط کرتے ہوئے میں ہمیشہ کی طرح صبح سویرے ہی نماز پڑھ کر گاؤں میں واک کے لیے نکل گیا تھا۔ گاؤں میں بھی میرا یہی روز کا معمول تھا۔ میں اور میرے پاپا، ہم دونوں ایک ساتھ سارے گاؤں میں چہل قدمی کرتے تھے، کھیتوں کے جائزے لیتے، لہلہاتی فصلوں کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ میرے بابا کی اپنی زمینیں تھیں، لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں زمینوں پر کام کرنے سے پہلے کچھ پڑھ لکھ جاؤں۔ ہمارے حالات کچھ برے نہ تھے، بلکہ ہم گاؤں کے امیروں میں شامل ہوتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس زیادہ زمین کا زیادہ رقبہ تھا۔ لیکن پھر بھی میں شہر میں پڑھائی کے لیے آیا، کیونکہ یہی میرے بابا کی خواہش تھی۔ لیکن اماں اور بابا نے مجھے ہاسٹل رہنے کے لیے کہا تھا، اور میں یہی سوچ کر شہر آیا تھا کہ ہاسٹل میں قیام کروں گا۔ لیکن پھپھو کو پتہ چل گیا تھا کہ میں پڑھائی کے لیے شہر آیا ہوں، تو وہ بہت زیادہ ناراض ہوئیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ہاسٹل میں کیوں رہوں گا۔ میں یہ بات انہیں بتا نہ سکا کہ میری ماں کو یہ خوف ہے کہ کہیں میں ان کی شہری بیٹی کے چکر میں نہ پڑ جاؤں، اس لیے میں ان کے گھر نہیں رہ سکتا۔ لیکن پھپھو نے بابا کو فون کیا اور بابا کو خوب برا بھلا کہا کہ میرے ہوتے ہوئے میرا بھتیجا ہاسٹل میں کیوں رہے گا۔ بابا نے پھپھو کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے اور زبردستی پھپھو نے مجھے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ شروعات میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن دھیرے دھیرے آئزہ کا نہ صرف رویہ بدلا، بلکہ گزری رات تو اس نے جس انداز میں مجھے چھوا تھا، مجھے یہ بات بہت ہی ناگوار گزری تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہاسٹل شفٹ ہو جاؤں یا پھر پھپھو سے اس بارے میں بات کروں، لیکن اگلے دن پھپھو کی طبیعت کافی خراب ہو گئی۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں بستر پر ہی پڑی رہیں۔ انہیں شدید بخار تھا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں ان سے کوئی بات نہ کر سکا۔ آئزہ خود بھی بہت پریشان تھی۔ پھر پھپھو کو ہاسپٹل لے جانے کی بات آئی تو اس نے خود ہی ایمبولینس منگوا لی، اور جب میں اس کے ساتھ جانے کی بات کرنے لگا تو وہ راضی نہ ہوئی۔ کہنے لگی، میں ہمیشہ اکیلے ہی اپنی ماں کو چیک اپ کے لیے لے کر جاتی ہوں، اس لیے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بہت کہنے پر بھی وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر نہ گئی۔ مجھے اس کی یہ بات بھی بہت ناگوار گزری تھی۔ کیا ہو جاتا اگر میں بھی اس کے ساتھ ہسپتال چلا جاتا؟ میرے دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ وہ ایک منہ زور اور آزاد خیال لڑکی ہے جسے میری ضرورت نہیں، بلکہ وہ میرے ساتھ بس اپنی تسکین پوری کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس نے تو مجھ سے شادی کی بات بھی نہیں کی تھی۔ وہ تو صرف محبت اور جذبات کی باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اس کے خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے اپنی کتابوں پر دھیان دیا، لیکن دھیان بار بار بھٹک کر اس کی طرف جا رہا تھا۔ پھر رات گئے تک جب پھپھو ہسپتال سے واپس لوٹیں تو پھپھو کی حالت کافی بہتر تھی۔ آئزہ نے انہیں دوائی دے کر سلا دیا اور پھر خود ہی میرے کمرے میں چلی آئی۔ جیسے ہی وہ میرے پاس آ کر میرے قریب بیٹھی تو میں نے غصے میں اسے ڈانٹا اور کہا، ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکل جاؤ، ورنہ پھپھو سے تمہاری شکایت لگا دوں گا۔ اس طرح تمہارا میرے کمرے میں آنا، میرے قریب آنا اور بار بار مجھے اپنی طرف مائل کرنا انتہائی نازیبا حرکت ہے۔ پھپھو کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو میں کل رات کا ذکر ان سے کر چکا ہوتا۔ میں نے انتہائی سختی سے اسے باہر جانے کے لیے راستہ دکھایا، لیکن کمرے سے باہر جانے کے بجائے وہ مزید میرے بستر کے نزدیک آئی اور میرے برابر بیٹھ گئی، اور پھر جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میں حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں ارسلان، میری محبت کو یوں نہ ٹھکراؤ، بس ایک بار میری بات سن لو، مجھے سمجھ لو، میرے اندر کے جذبات جان لو، پھر میں چلی جاؤں گی۔ میں نے غصے میں پھر اس کی جانب دیکھا اور کہا، اچھی طرح جانتی ہو نا
میرا اور تمہارا کوئی ملاپ نہیں ہے. تم ایک شہر کی پڑھی لکھی لڑکی ہو اور میں ایک گاؤں والا. تم ساری زندگی شہر میں گزارنا چاہتی ہو اور میری زندگی میرے گاؤں میں ہے. میری اماں ابا نے کتنا کہا تھا کہ اپنی اماں کو لے کر گاؤں آ جاؤ، لیکن تم نہ مانے، اپنی ضد پر قائم رہی، اور اس وجہ سے میرے گھر والے تمہیں پسند نہیں کرتے. اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ تم ایک ضدی اور خود سر لڑکی ہو. اب بھی تم پر یہ ضد سوار ہو گئی ہے کہ تم مجھے کسی بھی طریقے سے حاصل کرنا چاہتی ہو، اور جسے تم محبت کا نام دے رہی ہو نا، وہ صرف اور صرف تمہارا بچپنا ہے اور تمہاری ضد ہے. بہتر یہی ہے کہ اب تم اپنے کمرے میں جاؤ. دراصل ایسا کر کے میں اس کی قربت سے بچنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے وجود سے اٹھنے والی پرفیوم کی خوشبو مجھے بہکا رہی تھی. میں مرد تھا اور صنف مخالف میرے بالکل قریب بیٹھی تھی. میرے لیے اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا. میری بات سن کر اس نے ایک آر پار ہوتی نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی، پہلے یہ دیکھ لو، پھر جو چاہے فیصلہ کرنا. اس نے موبائل میرے ہاتھ میں پکڑا دیا اور موبائل کی سکرین دیکھتے ہوئے میں ایک دم ہی حیران رہ گیا. کتنے ہی لمحے میں موبائل فون کی سکرین کو دیکھتا رہا اور میرے جذبات میں تبدیلی آتی چلی گئی. لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، وہ میرے اور نزدیک آ گئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، ارسلان سچ بتاؤ، کیا تمہارے دل میں واقعی میرے لیے جذبات نہیں ہیں؟ کیا تم عمر بھر میرا ساتھ نہیں دے سکتے؟ تم ایک سچے اور خالص مرد ہو جسے عورت کی عزت کرنی آتی ہے. کتنی بار میں نے تمہیں آزما کر دیکھ لیا ہے، ہر بار تم میری آزمائش پر پورے اترے. میں نے خود کو تمہارے آگے پیش کیا، لیکن تم نے مجھ سے نظریں چرا لیں. تمہاری یہی بات یہ ثابت کرتی ہے کہ تم واقعی ایک شریف اور باعزت مرد ہو، اور مجھے ایسے ہی مرد کی تلاش تھی. تم میرے اپنے ہو. کیا اپنا ہونے کے ناطے تم میرا دکھ نہیں سمجھ سکتے؟ اس کی بات سن کر میں خاموشی سے اسے دیکھنے لگا. پھر میں نے دوبارہ سے موبائل سکرین پر نظر ڈالی اور میرے دل نے مجھ سے ہی بے ایمانی کر دی. وہ بہت امید بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی. میرے بہت قریب بیٹھی وہ مجھے اپنی انگلیوں سے چھو رہی تھی اور بار بار ایک ہی سوال دہرا رہی تھی کہ کیا تم مجھے اپنا نہیں سکتے؟ اور پھر کچھ لمحوں میں میرے دل نے فیصلہ کر لیا تھا. میں نے آہستگی سے کہا، آئزہ، میں تمہیں اپنانے کے لیے راضی ہوں. یہ سنتے ہی وہ میرے سینے میں سما گئی تھی اور اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتا میں آنکھیں بند کیے اس کو محسوس کر رہا تھا. اور پھر مجھے اپنے سینے پر اس کے آنسو محسوس ہوئے. میں نے آہستگی سے اس کے آنسوؤں کو صاف کرنا چاہا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. میں اس کی اذیت کو سمجھ سکتا تھا. میں جان گیا تھا کہ اس نے شہر چھوڑ کر گاؤں کا انتخاب کیوں نہیں کیا تھا، کیونکہ میری پھپھو کو ٹی بی کا مرض لاحق تھا اور وہ اپنی زندگی کے آخری دن پورے کر رہی تھی، اور یہ حقیقت انہوں نے سب سے چھپائی تھی. آئزہ نے بھی مجھے یہ بات اس لیے نہیں بتائی تھی کیونکہ پھپھو نہیں چاہتی تھیں کہ یہ بات مجھے یا پھر میرے بابا کو معلوم ہو. لیکن اب آئزہ ہارنے لگی تھی. وہ میرا ساتھ چاہتی تھی اور پھپھو بھی اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی اچھے انسان کے ہاتھ میں تھمانا چاہتی تھی. اور آئزہ کی نظر میں شاید مجھ سے زیادہ قابل اعتماد لڑکا کوئی نہیں تھا. اس لیے اس نے میرا ہاتھ تھام لیا. میں نے اسے تسلی دی اور کہا، فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے اماں اور ابا کو گاؤں میں بتانے دو. لیکن آئزہ نے انکار کیا اور کہا، مما نے منع کیا ہے. اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا اور بس اسے تسلی دیتا رہا. پھر اگلی صبح میں نے پھپھو سے بات کی اور انہیں بتایا کہ مجھے ان کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی میں نے بابا کو شہر بلانے کی بات بھی کی. لیکن وہ رونے لگیں اور کہنے لگیں، تمہارے بابا اور میرے پاس بس 2 ہی بہن بھائی ہیں. یہ سن کر مجھے یہ ٹی بی کا مرض ہے، تمہارے بابا برداشت نہیں کر سکیں گے. میں انہیں کوئی دکھ نہیں پہنچانا چاہتی، اس لیے میں نے انہیں اس بارے میں کبھی نہیں بتایا. لیکن میں نے پھپھو کو سمجھایا کہ اس وقت ان کا یہاں ہونا ضروری ہے. اور پھر میں نے بابا کو بلا لیا
بابا کو جب پتا چلا کہ پھپھو شہر سے گاؤں کیوں نہیں آئی تھی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، پھپھو سے خفا بھی ہوئے اور رونے بھی لگے۔ پھپھو نے اپنے آخری وقت میں میرا اور عائزہ کا رشتہ پکا کرنے کی بات کی تو بابا نے فوراً رضامندی دے دی۔ سچائی جاننے کے بعد میری اماں کے گلے شکوے بھی ختم ہو گئے، اس لیے انہوں نے بھی عائزہ کو بہو کے طور پر قبول کر لیا۔ اپنی آخری سانسوں میں پھپھو نے ہم دونوں کا نکاح کروا دیا اور ایک پاکیزہ رشتے میں ہمیں جوڑ دیا اور خود اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پھپھو کی تدفین کے بعد عائزہ میرا ہاتھ پکڑ کر گاؤں کے راستوں پر چل پڑی۔ نہ اسے گاؤں سے نفرت تھی اور نہ ہی گاؤں والوں سے، وہ بس اپنی ماں کے علاج کے لیے شہر میں رکی ہوئی تھی۔ عائزہ نہ صرف ایک اچھی بیٹی تھی بلکہ ایک بے حد اچھی انسان بھی تھی۔ گاؤں آ کر اس نے گاؤں میں بھی لوگوں کی خدمت اور مدد کرنا شروع کی اور ہمارے گاؤں میں بھی اس نے بھرپور کوشش کر کے بڑے اسپتال کی تعمیر کی بنیاد رکھی تاکہ کوئی بھی بغیر علاج کے اس دنیا سے نہ چلا جائے۔ عائزہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتی رہتی تھی کہ بیماری بے شک اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا گیا ایک امتحان ہوتی ہے، لیکن اس بیماری کا علاج کروانا بھی تو سنت ہے اور سب کو اپنا علاج کروانے کا حق حاصل ہے، اور میں اپنے علاقے میں کسی کو بھی اس حق سے محروم نہیں رہنے دوں گی تاکہ کوئی دوسرا فرد غربت کی وجہ سے بغیر علاج کروائے بیماری کا شکار نہ ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا یابی عطا فرمائے اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔